अस्सलाम वालेकुम। प्रमुख सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खुद कितनी मुस्तहकम है। पाकिस्तान के उफक पे एक नई सियासी पार्टी का कयाम हो तो गया, लेकिन इसका वोट बैंक कहाँ क्या होगा। पंजाब के अंदर जो नया लैंडस्केप होगा उसमें इस्तेकाम पार्टी कहाँ खड़ी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद बजट तो आ गया है, लेकिन तकरीबन तमाम मुआशी उमूर के माहिरीन का ख्याल है कि ये एक स्टॉप गैप किस्म का अरेंजमेंट है। इसके बाद मिनी बजट भी आएगा और शायद एक और बजट भी लाना पड़ जाए। प्रोग्राम के दूसरे से में हफीज पाशा साहब हमारे साथ होंगे, उनसे सब पे बात करेंगे। आखिर में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद हो गई। बड़ी ही दिलचस्प बहस इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ अमरीका के सियासी उफक के ऊपर भी छिड़ी हुई है, उस पर भी जरा नजर डालेंगे प्रोग्राम के आखिरी से में। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर सियासी जमातों के वतन से निकलने वाली एक नई सियासी जमात की एक हिस्ट्री रही है और उसमें ही एक नया इजाफा हुआ है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी जब इफ्तिताही तकरीब हुई, जहां पर ये अनाउंसमेंट हुई, तो वहां पे बड़े ही दिलचस्प मनाजिर थे। अगर हम स्क्रीन पे आपको दिखा सकें तो वहां पे एक बहुत ही लंबा चौड़ा स्टेज था और बड़ा तजस्सुस था लोगों को कि आज इस पार्टी को कौन कौन ज्वाइन करने जा रहा है। और उसके दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले ताल्लुक रखते थे वो स्टेज पे मौजूद थे। कुछ लोगों को नजरें ढूंढती रहीं, बाद में पता चला वो कहीं कोने कुदरों में बैठे हुए थे। लेकिन बहरहाल ये बड़े ही मिले जुले तासुरात के साथ इस पार्टी का कयाम अमल के अंदर आया। यूजुअली एक बहुत बड़ी एक इंथुजियास्टिक एक्टिविटी होती है जब एक नई सियासी पार्टी की बुनियाद रखी जाए। यहाँ पर कुछ तरह जो जज्बात थे वो बड़े ही मिक्स्ड इमोशंस की तरह के थे। इसके बाद जब ऐलानात हुए, तकारीर हुई, लोगों का ख्याल था कि चूंकि नई पार्टी है तो रिपोर्ट्स लपके इन लोगों की तरफ, खास तौर पर इनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था कि इस नई पार्टी को ज्वाइन करने के बाद ज़रा मीडिया उनसे दो चार गुफ्तगू कर ले। ये जो तमाम रहनुमा है, याद रखें कि ये बड़े ही मीडिया सेवी लोग थे। मीडिया की बेसिस पे पूरे प्रोफाइल इन्होंने खड़े किए और अपनी जमात के लिए ये कारआमद भी शायद इसीलिए थे कि मीडिया के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से तहरीक इंसाफ का मुकदमा पेश करते थे। लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं कि इसकी तकरीब के बाद जब फवाद चौधरी साहब थे, अली जैदी साहब थे, फयाज चौहान साहब थे, जब मीडिया ने उनसे सवालात पूछने की कोशिश की तो शायद उनके सियासी करियर में ये पहला मौका होगा जहां पे उनको मीडिया का सामना करना अच्छा नहीं लग रहा, ज़्यादा गुस्सा खा गए। बहरहाल जी, पाकिस्तान के अंदर जब कोई सियासी जमात कायम होती है तो सबसे पहला सवाल होता है कि अभी तक की प्रीडोमिनेंटली पंजाब के सियासतदान और कराची से भी कुछ इसमें एंट्रीज हैं, तो ये वोट बैंक जो होगा ये किस किस सियासी जमात के वोट बैंक को अफेक्ट करेंगी, ऐसा ही सवाल इस्तेकाम पार्टी के हवाले से भी है। जब ये सवाल पूछा गया ख्वाजा आसिफ साहब से कि भाई ये जो नई जमात है इस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश नून लीग के साथ है। सो सीट एडजस्टमेंट क्या नून लीग के साथ होगी तहरीक इस्तेकाम पार्टी की या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये वक्त क्या क्या दिखाता है, जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोग मीडिया से, साबिक तहरीक इंसाफ के लोग मीडिया से छुप रहे हैं, वहीं जो मौजूदा PMLN हुकूमत है वो सीट एडजस्टमेंट एक ऐसी जमात से करने को तैयार है जिसके सरबराह तरीन साहब हैं, और तरीन साहब के बारे में क्या ख्यालात रहे हैं ये हमें आपको याद कराने की जरूरत नहीं। लेकिन साडर साहब से भी सवाल पूछा गया तो उन्हीं के भी कुछ मिलते जुलते ख्यालात थे। सीट एडजस्टमेंट की बात की है जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी से, जरा उनके भी ख्यालात। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता, आज के हलीफ कल के हरीफ, आज की जमात पॉपुलर, कल को कोई मालूम नहीं कि कोई एक नई जमात के अंदर ढल जाए उसकी शक्ल। जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज इस सीट एडजस्टमेंट की बात हम सुन रहे हैं PMLN की तरफ से कि भाई अभी एक जमात बनी है, अभी मंशूर भी नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल अभी से ही सीट एडजस्टमेंट की चहमगोइयां होना शुरू हो गई हैं, तो ये जो IPP है PMLN इसको किस तरह देख रही है? जाहिर सी बात है इलेक्शन के अंदर आपने वैल्यूएट करना है सब कुछ आगे जाकर। सो व्हाट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्स एज अ पार्टी जुबैर साहब? आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जाहिर सी बात है हमारी सबसे बड़ी जो मद्दे मुकाबिल पार्टी रही है पिछले कुछ 10-12 साल से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हम उनके साथ जाहिर है सियासी मैदान में सख्त मुकाबला करने के लिए तैयार हमेशा से होते थे। पहले भी बड़े मार के हुए, 2013 का इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शंस बहुत से हुए, 2018 का इलेक्शन, उसके बाद भी। सो अगर PTI से लोग टूटते हैं तो हमारे लिए तो एक तरह से सेटिस्फेक्शन होती है। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, व्हाई शुड आई फील शाय इन सेइंग दैट। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत ही शॉकिंग था कि इतनी जल्दी टूट के ना सिर्फ के तहरीक इंसाफ छोड़ने की बात करेंगे बट लाहौर में जाके ज़मान पार्क से गुजरते हुए
وہاں نہیں جائیں گے عمران خان جہاں ان کا وہ لیڈر بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ انہوں نے سیاست بہت سے لوگوں نے شروع کی تھی اور اینڈ بھی کرنا انہی کے ساتھ. سب سے زیادہ شوق کس پہ ہوا آپ کو سر؟ سب سے زیادہ شوق کس کا ہوا آپ کو؟ سرپرائز کہہ لیں، شوق کہہ لیں. آئی تھنک سب سے زیادہ عمران اسماعیل اور علی زیدی کا ہوا. فرینکلی فواد چودھری صاحب کا نہیں ہوا. فواد چودھری وہاں ظاہر ہے، فواد چودھری کا ایک تو فواد چودھری نے سیاست ان کے ساتھ شروع نہیں کی تھی. فواد چودھری صاحب پہلے بھی بہت پارٹی سٹیج کر چکے ہیں، لیکن شوق ضرور ہوا کہ ہی ریئلی بیکیم اے ٹاپ پولیٹیشین ان پی ٹی آئیز ایرا. پہلے بھی تھے وہ ظاہر ہے سیاسی میدان میں، لیکن جتنی ان کو پذیرائی ملی پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے کبھی نہیں ملی تھی. اور وہ خود بھی پریشان تھے، جیسے ویژولز کی آپ بات کر رہی تھی کہ وہ ان کو خود بھی ابھی تک کلیئر نہیں تھا. مطلب اگر علی زیدی اور عمران اسماعیل کی بات کی جائے تو وہ کم سے کم یہ تو جہانگیر ترین کو کہہ سکتے تھے کہ یار آپ کراچی آ جائیں، ہمارے لیے بڑا عجیب سا ہے، لاہور آئیں گے، زمان پاک جاتے ہیں، ہمارا لیڈر تھا چند ہفتے پہلے تک تھا، تو مجھے اگر ہماری بھی عزت رہ جائے گی، آپ آئیں گے ہمارے گھر تو ہمارے پاس ایک بہانہ ہو جائے گا کہ جی ہمارے گھر جو آتا ہے اس کو ہم نہ نہیں کرتے ہیں and so on and so forth. And the other thing is آپ نے کہا میڈیا سیوی، بالکل میڈیا سیوی، and people expect and it's not because کہ میں ان کے اگینسٹ ہوں یا فور ہوں، ان کو ضرور اپنے ورکرز کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ جو اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. چلے میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ہو جائے گا سر. یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے زبیر صاحب، پی ایم ایل این اور یہ نئی پارٹی آئی پی پی کی، یہ کیا یہ ان کا ذاتی رائے ہے طارڑ صاحب کی اور خواجہ صاحب کی؟ کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ایک ایسی جماعت جو 2 روز پہلے قیام جس کا ہوا؟ قیام بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک کوئی اکنامک پلان نہیں آیا، ابھی تک کوئی مینیفیسٹو نہیں آیا. ان کا کیا معیشت کے حوالے سے دیکھیں نا، آپ الحاق جب کرتے ہیں تو آپ الحاق مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آگے جا کے اگر الیکشنز کے بعد موقع آئے تو حکومت بنانے میں، حکومت سازی میں بھی ہم ساتھ مل کے شاید کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ابھی تک تو ان کا وہ بھی نہیں آیا کہ کیا واٹ از اٹ اسٹینڈ فار. مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے ایکسیپٹ فار کہ وہ ٹوٹے ہوئے جو پی ٹی آئی سے آ رہے ہیں ناراض اراکین، تو کیا وہ پی ٹی آئی ہی کی اکنامک پالیسی، فورن پالیسی، گورننس کا سٹائل یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیٹ فارمز دا بیسس نا. ایک کیا یہ پارٹی کس طرح سے پی ایم ایل این سے ڈیفرنٹ ہے، پی ٹی آئی سے ڈیفرنٹ ہے، پیپلز پارٹی سے، جماعت اسلامی سے کیوں ضرورت پڑی ہے، وہ کون سے طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جیسے خان صاحب آئے تھے، چلے سر ضرورت تو ہمیں پتہ ہے کیوں پڑ گئی، ضرورت تو خیر آپ کو پتہ ہی کیوں پڑی. نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں ترین صاحب اگلے 1-2 دن کے اندر 48-72 گھنٹوں میں؟ مجھے 48-72 گھنٹوں کا تو نہیں پتا، بٹ ملاقات تو ان کی پہلے بھی ہوئی ہے لندن میں اور آئندہ بھی ہوگی. ہم نے کوئی وہ تو نہیں کیا ہوا کہ جی ہم کسی سے ملیں، اور ملنا بھی چاہیے. یہی تو میرا خیال ہے اگر فرق پی ٹی آئی میں اور یہ جو نئی جماعت میں ہے وہ اس حد تک تو آئی ایم 100% شور کہ وہ ہوگا کہ ان کی پولیٹکس کا جو سینٹرل فوکل پوائنٹ یہ نہیں ہوگا کہ شدید نفرت ٹو دی الٹیمیٹ تھنگ اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این. یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. وہ ہمیں رائیولز اگر سمجھیں گے بھی تو اس حوالے سے سمجھیں گے کہ ہماری پالیسیز ڈیفرنٹ ہیں، دے اسٹینڈ فار سم تھنگ ایلس. تو اس میں پھر ملاقات تو ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں سر واٹ از یور اسسمنٹ پی ایم ایل این کی؟ پنجاب کے اندر ایک پارٹی نئی کھڑی ہو رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ واٹ دے برنگ ٹو دی ٹیبل، ان کا ووٹ بینک کہاں ہے، کس کا ووٹ افیکٹ کریں گے، کہاں سے ووٹ توڑیں گے، جو کینڈیڈیٹس لیے ہیں ان کی اپنی کتنی سٹینڈنگ ہے کہ وہ ووٹ لیں. ترین صاحب کا جب نام ساتھ لگا ہوگا تو کیا وہ ووٹر کے لیے کشش کی بات ہوگی؟ نہیں، ساری باتیں طے ہو رہی ہیں. آپ کا اسسمنٹ کیا ہے، یہ کس کے ووٹ بینک کو افیکٹ کرے؟ شوڈ پی ایم ایل این بی کنسرنڈ؟ پی ایم ایل این از ناٹ کنسرنڈ ایٹ آل بیکاز یہ ووٹ بینک کسی کا افیکٹ کریں گے تو پی ٹی آئی کا کریں گے اور کسی کا نہیں کریں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارے اگر دیکھا جائے کہ پرانے پی ٹی آئی کے ہی ہیں، چاہے وہ اس وقت اپوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس طرح راجہ ریاض ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، نور عالم صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ووٹس لے کے بلے پر آ کے الیکٹ ہوئے تھے. اب وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں آگے ہیں تو اسینشلی وہ جو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک تو میرا خیال ہے بالکل سیف گارڈ ہے. اب ان کا مقابلہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کے
ووٹ بینک کو افیکٹ کرے گا. دیٹس واٹ آئی تھنک. بٹ ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی کلیئرٹی آئے. اٹس ٹو ارلی ٹو کم ٹو اے کنکلوژن. سر آپ کی اسیسمنٹ کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی وجہ سے ہے یا شخصیات کا بھی اپنا ووٹ ہے؟ بیکاز آپ جو سارے ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں نا, آپ لوگ تو پڑھ رہے ہوں گے کیا ٹرینڈ ہے, تو یہ ووٹ پی ٹی آئی کا ہوگا, پی ٹی آئی کے اپوائنٹڈ کینڈیڈیٹ کا ہوگا, یا اس جگہ کے جو بھی شخصیت کس کو ٹکٹ دیا جائے گا اس کا سر و رسوخ ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. یہ تو کسی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا تھا, چاہے وہ فواد چودھری تھے یا جو بھی دوسرے ان کے بڑے اسٹالورٹس تھے یا چھوٹے جتنے بھی لوگ تھے, ایم پی اے, ایم این اے, فیاض چوہان کی آپ نے بات کی, فردوس عاشق اخوان کی بات کی, یہ سارے جو تھے اسینشلی بلے پر ان کو ووٹ ملا تھا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. تو اپنا ان کا تھوڑا بہت ضرور ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہر ایک کا اپنا اثر ہوتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ووٹ وہ جیت سکتے تھے اگر بلے پر مہر نہ لگتی. جب بیلٹ پیپر لوگوں کے سامنے آیا تو بڑا کلیئر ہے. لیکن ایک اور چیز میں بتاؤں کہ دیکھیں دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, سیگمنٹس ہوتے ہیں جس کی سپورٹ, کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کسی اور کو بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ جیت جائے گا. اتنا سمپل بھی نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے سمپل نہیں ہوتا کہ جو دھڑے ہوتے ہیں, جو مین ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ہر کانسٹیٹوئنسی میں, اگر وہ ایم این اے کے ساتھ جو ہوتے ہیں, بیکاز ان کے اپنے فائدے کے لیے وہ بھی اپنی لائلٹی چینج کر لیتے ہیں. سو اگر کسی ایم این اے نے لائلٹی چینج کی ہے تو اس کے جو بڑے بڑے دھڑے ہیں نا اس کانسٹیٹوئنسی میں وہ بھی ساتھ چلے گئے. لیکن زبیر صاحب آپ کا جو پنجاب کا ضمنی انتخاب کا ایک تجربہ ہوا پی ایم ایل این پلس ترین بیک کینڈیڈیٹس کے ساتھ, آپ نے دیکھیں اس کے ریزلٹس کیا ہوئے. سو کوئی بھی اتحاد, سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی ساتھ اگر آپ الائن بھی کریں گے, بیکاز اس وقت آپ حکومت میں ہیں, الیکشن آپ کے خلاف لڑنا ہے لوگوں نے, آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے نہیں لڑنا. اگر الیکشن کی سپیچز کرنی ہے تو وہ آپ لوگوں کے خلاف کرنی ہے انہوں نے اپنے جلسوں کے اندر. بالکل آپ کے صحیح تجزیہ ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا ایک ایگزامپل ہمیں ہوا تھا جو لاسٹ ایئر جب پنجاب کے 20 حلقوں کا الیکشن ہوا تھا, اور وہ 20 وہ تھے جو کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے جنہوں نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ دیا تھا, اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. ہم نے ان کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ دیا اور اس میں سے 15 یا 16 ہار گئے. سو یہ تجربہ جو ہے یہ ہم کر چکے ہیں اور یہ آزما چکے ہیں. اٹ ڈڈ ناٹ ورک, اٹ بیک فائرڈ اینڈ وی ایکسپٹڈ دیٹ امیڈیٹلی. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے. بڑا سمپل سا لاجک ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں ہر حلقے میں بہت اسٹرانگ ہے, ایک سے زیادہ اس کے پاس کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. ڈیورنگ 3 ایئرز اور 3.5 ایئرز جب عمران خان کی حکومت تھی تو دیور آن دا ریسیونگ سائڈ, ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں. ان کے خلاف پرچے کٹوا رہے تھے وہ ایم پی ایز جن کو ہم نے بعد میں ٹکٹ دیا, اور سارے جو فنڈز تھے ان ایم پی ایز کے پاس آ رہے تھے. اب جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ پی ٹی آئی جو ٹرن کوٹ ہے اس کو ہم ٹکٹ دیں, تو جو آپ کے ایم پی ایز کینڈیڈیٹ تھے یا دوسرے بڑے لوگ تھے حلقے میں وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے اس طرح سے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اینڈ ایونچولی وہ ہار گئے. سو یہ تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ تجربہ صحیح نہیں تھا. اور یہ جب یہ جو کیلکولیشن میں جو آپ کہہ رہی ہیں نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ, یہ تو آئی تھنک ٹو ارلی ہے ٹو کم ٹو اے کنکلوژن. چونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ تاڑڑ صاحب نے کہا ہوتا تو میں اتنا شاید کہتی کہ یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن مجھے انٹرسٹنگ سے لگا سر ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہاں سر, کیونکہ وہ چینی چوڑ سے وہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا بڑا زبردست آپ لوگوں کا بھی ایک تو یو ٹرن کے لیے ظاہر سی بات ہے, تحریک انصاف کو آپ لوگ بڑی باتیں سناتے تھے, یہ بھی بڑا سٹننگ اور بڑا سپیکٹیکولر یو ٹرن ہوگا نہیں؟ انڈیویجولز کی بھی بات ہوتی ہے. دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ اچھا ہم نے تو آپ دیکھ لینا پچھلے 2 ہفتے سے جب سے یہ آئی پی پی بننی شروع ہوئی ہے یا پی ٹی آئی ٹوٹنی شروع ہوئی ہے رادر, تو ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے پنجاب میں جو پی ایم ایل این میں آیا ہو. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کی طرف کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. دا فیکٹ کہ ہم انکریج نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ رہے, ورنہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب جو کہ سب سے اسٹرانگ ہولڈ ہے پی ایم ایل این کو, وہ اٹریکٹ ہی نہیں کرے گا کسی بھی ایسے شخص کو جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آ رہا ہو. سر آخری سوال, اپروچ بھی ہوئے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ سر وہ بن گئی ہے جس کی آپ کو خواہش تھی, بڑی خواہش تھی آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کی, وہ از اٹ دیئر ناؤ سر؟ آپ خوش ہیں, آپ لوگ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ نو اٹس ناٹ دیئر. It's still not there? No, it's not there. اچھا آپ نے کیسے کہتے؟ Of course it's not there. بڑا سمپل سا تھا کہ میاں نواز شریف کو الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لینے کی جب اجازت ہوگی تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. ماریا صرف آپ کو ہسٹری آپ خود سمجھتی ہو, 2002 میں ہی واز فورسڈ آؤٹ آن ایگزائل, تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے میاں نواز شریف.
الیکشنز میں. 2008 میں جب وہ آئے تھے تو ان کے خلاف کیسز تھے اور جس کی وجہ سے وہ الیکشنز میں نہیں حصہ لے سکتے تھے. 2018 میں ہی واز ان جیل اور وہ نہیں لے سکتے تھے. تو آپ نے 25 سال گزار دیے, ایک الیکشن صرف ان کو اجازت دی ہے. ایسا انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ جی وہ الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں حصہ لینے دیتے. تو جب ہم کہتے ہیں پڑھے برابر ہونے چاہیے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں سب پلڑے یہ ہوں گے, سب کو اجازت ہونی ٹھیک ہے, پلڑے یہ ہوں گے کہ نواز شریف صاحب اور تحریک انصاف کے چیئرمین یہ دونوں الیکشن پروسیس میں حصہ لیں, یہ پلڑے برابر ہوں گے؟ نہیں. اب یہ آپ نے ابھی عمران خان کی سوئنگ بال کر دی. عمران خان کو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے. عمران خان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, ان کیسز کا کیا نتیجہ ہوگا وہ تو مجھے نہیں پتا. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو he'll be out of the electoral politics. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ کس حصے میں موجود تھے. آئی پی پی کے متعلق پی ایم ایل این کی کیا سوچ ہے, ذرا ہم ان سے پوچھ رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آئی ایم ایف معاہدے کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے اس بجٹ کے ارد گرد ساری ڈسکشن یہی تھی کہ کیا وہ معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا ہم ڈیفالٹ کرنے تو نہیں جا رہے ہیں. بہرحال اسحاق ڈار صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, پاکستانیوں کو ڈرانا بند کر دیں. آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو خطرہ موجود ہے کہ پاکستان ستمبر کے بعد ڈیفالٹ کر سکتا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان میں کچھ گروپ سے بند کر دیں وہ اپنی قوم کو ڈرانا. انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان اپنی کمٹمنٹ وقت پہ کرے گا. آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف کانسپریسی پاکستان کے خلاف جال بچھایا ہوا ہے. یہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ حکومت کے اپنے کیمپ کے اندر سے کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں. اگر ہم خالی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے حوالے سے بات کریں تو آئی ایم ایف کے اوپر اس کی شرائط پوری کرنے کے بارے میں ایک ہی دن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں. خرم دستگیر صاحب جو ہیں منسٹر بڑے پاورفل ہیں, وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا ہم پہ اعتبار نہیں کرتی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک ہم پہ اعتبار کر کے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. سو سیم کیمپ, دو مختلف سٹیٹمنٹس, ذرا یہ سنیے. آئی ایم ایف کی تمام شرائط ہیں ان کو من تسلیم کر لیا گیا ہے اور یہ پچھلے 2-3 ماہ میں چینی حکومت کی سپورٹ جو ہے مددگار ثابت ہوئی. جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی اس میں $3 ارب, 2 سعودی عربیہ اور 1 UAE نے 3 ارب کی ہماری بہت ٹائملی اور قیمتی مدد کی ہے. پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے, چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ ترکی ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہے. ہمارے جو تمام دوست ہیں, متحدہ عرب امارات ہیں, ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا, جس کا نتیجہ, معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے. سو پہلے اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو آپس میں میچ کر لیں. بہرحال پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سابق وزیر خزانہ, جو کل بجٹ سامنے آیا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو یہ کس ڈائریکشن کی طرف سارے معاملات جا رہے ہیں. پاشا صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے کامنٹ چاہیں گے سر, یہ جو بجٹ ہے اس کے بارے میں آج جتنے بھی اخبارات ہیں, ہم نے جتنے ایڈیٹوریلز پڑھے اور جتنے معاشی ماہرین سے گفتگو کی, یہ ایک ایکسپینشن کی طرف انکلائنڈ بجٹ ہے اور موسٹ پرابلی یہ ایک الیکشن بجٹ بھی ہے, کیونکہ جتنے فراخ دلانہ طریقے سے کچھ جگہوں پہ ریلیف دیے گئے ہیں, لگتا یہی ہے کہ یہ کیا صرف 1.5 مہینے کی حکومت کا بجٹ لگ رہا ہے سر آپ کو, یا لگ رہا ہے کہ یہ ایک لمبی دورانیے ٹھہرنے والی حکومت کا بجٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ بجٹ جس ماحول میں پیش کیا گیا تو ہم سب کا یہ خیال تھا کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جو ایک بہت پرانے سیزنڈ منسٹر ہیں, کہ وہ آغاز میں پاکستان کے لوگوں کو مطمئن کریں گے واقعی کہ ہم جو دیوالیے کا دلدل ہے اس سے نکل آئے ہیں. دیکھیے, ان کو آغاز میں کم از کم ایک پلان آف ایکشن اور اسٹریٹجی پیش کرنا چاہیے تھا, جس کے تحت ہم سب مطمئن ہوتے کہ واقعی وہ کافی مرتبہ کہا کہ اب دیوالیہ نہیں ہوگا, جبکہ پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ اس حد تک گر چکے ہیں, اب $4 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں, اور دوسری طرف آئی ایم ایف کی چھتری اس وقت پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے.
تو یہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے سخت انداز میں کہا کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے، مگر اس کی پلان کیا ہے، سال بھر میں کیا ہوگا، ہمیں بے شمار باہر سے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کیسا آئیں گے، یہ سب باتیں انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم سب مطمئن ہوتے، اور پھر واقعی ان کی جو تھیم تھی اسٹیبلائزیشن ود گروتھ، اس کو ہم ایکسپٹ کر کے آگے بڑھیں۔ لیکن پاشا صاحب انہوں نے کہا جو پلان بی ہے وہ ہم کیمرے پہ نہیں بتا سکتے، جو ہمارے معاملات ہیں کچھ جو ہمارے جیو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ کیمرے کے اوپر اس پر بات نہیں کر سکتے، تو کوئی پلان بی اپیرنٹلی انہوں نے ہنٹ کیا ہے ان کے پاس ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پلان بی ایسا سیکرٹ ہڈن پلان ہے جو شاید وہ بتانا نہیں چاہتے اس وقت؟ دیکھیے بجٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں پورا یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے سال میں ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ کس طرح ہم حاصل کریں گے۔ کم از کم یہی چیزیں جو آفیشیل بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں ہیں، آپ کے بجٹ ان بریف میں، تو اس کو تو انہیں کم از کم پبلک کو بتانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، پارلیمنٹ کے جو ہمارے نمائندے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سب نے دیکھا ہوا ہے، تو یہ آغاز میں انہوں نے کیوں نہیں بتایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو دوبارہ میرا جو سوال تھا سر، میں اسی کے اوپر آنا چاہتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت، اس کی مدت جو ہے جب یہ بجٹ پاس ہوگا اس کے 1 مہینے بعد مڈ آف اگست میں یہ حکومت جانے والی ہوگی، تو کیا یہ ایک 1.25 مہینے کا بجٹ ہے جو نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ ایک اور بجٹ لے کر آئے گا، یا پھر جو اس کے بعد الیکشن کے بعد ایک اور حکومت آئے گی وہ بھی ایک اور بجٹ دے گی، تو یہ تو خالی ایک سٹاپ گیپ بجٹ ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیے جب آپ سال بھر کے ٹارگیٹس وغیرہ پیش کرتے ہیں اور ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہم نے 2017-18 میں بھی دیکھا جب اگلے سال کا بجٹ پیش ہو رہا تھا، اس وقت تو واقعی الیکشن والا بجٹ آیا تھا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے سال بھر کے انہوں نے ٹارگیٹس ضرور دیے ہیں، مگر دیکھیے جو بات جس پہ میں پھر سے کہہ دوں کہ ہمیں پریشانی ہے کہ اگلے سال ہم اپنے ریزروز کو کس طرح بلڈ اپ کریں گے، کس طرح دیوالیے کو اوائڈ کریں گے، اس پہ کوئی خاص بات نہیں کی انہوں نے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انتظام کر لیا ہو حکومت نے کہ کم از کم مڈ اگست تک تو ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو آتی ہیں، ہمارے الیکشن رولز 2016 کے تحت وہ پالیسی میکنگ گورنمنٹ نہیں ہوتے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، ان کا کام صرف اور صرف الیکشنز کا انتظام کروانا اور ان کو سلیقے سے کروانا، تو پالیسی ڈیسیشنز یعنی کہ نیگوشیٹنگ اے نیو IMF پروگرام ان کے مینڈیٹ میں بالکل نہیں ہے، تو اگر تبدیلی لانی ہے اور پالیسیز میں کچھ تبدیلی لانی ہے تو وہ صرف آنے والے جو منتخب حکومت ہوگی 5 سال کے لیے الیکشنز کے بعد وہ کر پائے گی، اگلے سال کے اسی وقت یہ ہو سکتا ہے۔ سر اس وجہ بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بڑا چنک ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو اس ملک کے اندر جیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ، ٹھیک ہے اچھی باتیں ہونا چاہیے ہے، لیکن اس وقت میں جب ملک اتنے مشکل حالات سے گزر رہا ہو اس میں اتنا اگر آپ ادھر جو ہے ایک اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں، اسی طریقے سے پینشنز بڑھائی گئی ہیں، ہمارے باقی جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہ بجٹ وغیرہ یہ سب کچھ بڑے ہیں، تو اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر یہ جو بجٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب ڈاکومنٹ کبھی IMF دیکھے گا تو پھر اس کے بعد پھر اگلی جب نیگوشیشن کرنی ہوگی تو آپ کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ دوبارہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، وہ ٹرسٹ کیسے ہم برج کریں گے؟ دیکھیے پہلے آپ کے سوال کا پورا جواب دینے سے پہلے آپ نے ایک بات پہ اشارہ کیا مگر پوری طور پر مکمل نہیں کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ چونکہ غربت کا پیمانہ اس ملک میں، تو آپ کو حیرت ہوگی تقریباً ہمارے ملک میں ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 10 کروڑ لوگ اب پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں، جس میں لوور مڈل کلاس کے بے شمار لوگ۔ ان حالات میں خیال یہ تھا کہ بجٹ میں پروگریسو ٹیکسیشن کے نمایاں طور پر میجرز لائے جائیں گے اور جو ایڈیشنل ریونیو ہوگی اس سے 3-4 چیزیں کی جائیں گی۔ سب سے اہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اللہ کے فضل سے ایک بڑا اچھا پروگرام ہے،
उसमें टारगेटिंग भी अच्छी होती है, उसको सिर्फ उन्होंने 50 अरब बढ़ाया है। अब आप ये सोचिए कि जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया 30 से 35% और पेंशन्स में 17.5%, वो आज आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो चारों हुकूमतें और फेडरल हुकूमत मिलकर जो उन्होंने इजाफा किया है तनख्वाहों में और मिनिमम वेज में, उसका कॉस्ट तकरीबन हमारा एस्टिमेट है 600 अरब एक्स्ट्रा खर्च हो। एक तरफ आपने 20 से 30 लाख लोगों को 600 अरब का इजाफा दिया है तनख्वाहों में, दूसरी तरफ मुल्क के 10 करोड़ लोगों के लिए आपने इजाफा किया है 50 अरब का। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये नामुनासिब और गलत किया है। सही, जो आप कह रहे तवाज़न नहीं है ना सर। इसके अलावा जो हमने अपने बजट के अंदर ये टैक्सेशन के हवाले से अनरियलिस्टिक एक टारगेट रख लिया, जो पिछले साल का टारगेट था वो इससे भी कम था, अचीव नहीं कर सके। इस मरतबा हमने उसको और अनरियलिस्टिक कर लिया और हमने उसको बढ़ा दिया मजीद। सो ये सब चीज़ें, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चूंकि एक बजट के ऊपर ये हेडलाइंस बनाने के लिए ये लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको लग रहा है एक्शनेबल स्टेप्स भी हैं? जो वही अनटैक्स सेक्टर तो दोबारा अनटैक्सड है। बात यह है कि आपने इस मर्तबा बेतहाशा इजाफा रेवेन्यूज में किया है। ऑन पेपर आपने ये कहा है कि एफबीआर के जो रेवेन्यूज हैं वो 2 खरब से बढ़ेंगे, 2000 अरब। ऐसा बहुत कम होता है कि 28 से 30% का इजाफा आप टारगेट करें, जबकि माशी हालात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, और अगर खुदा न खास्ता और ख़राब हो जाते हैं और बरामदात को फिर से हमें सख्ती से कंट्रोल करना पड़ता है, तो आपका जो आधा टैक्स बेस है वो दरामद पे बेस्ड है, इंपोर्ट बेस्ड है। तो कहाँ से रेवेन्यू आएगी? इस साल भी आप देखिए कस्टम्स ड्यूटी में मुश्किल से 1% इजाफा हुआ है। तो ये जो 28% का जो टारगेट रखा है बढ़ाने का एफबीआर रेवेन्यूज, ये बहुत ही रिस्की है। साथ साथ आपने जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज रखे हैं, माशाल्लाह आपने स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स को तकरीबन 2.5 गुना करने का इरादा रखा है। हो सकता हो भी, इतनी बोरिंग हो रही है कि पैसे बना रहा है स्टेट बैंक। दूसरी तरफ आपने जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी भी जो इस साल के रेवेन्यू है उससे तकरीबन 2 गुना टारगेट किया है। इसके अंदाजा ये होता है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर हमारा अंदाजा है 75 रुपए फी लीटर तक ले जाना पड़ेगा। अच्छा। और उसके नतीजे में अब आप सोचिए कि कीमतों में तो इजाफा होगा। सही, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जो हमारे बजट के हवाले से बहुत शुक्रिया फीस पाशा साहब हमें ये इस वक्त जो थे इस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। जो उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट एक पॉइंट बनाया वो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि ज़्यादा बड़ी आबादी को केटर करता है, उधर उतने फंड्स डिस्पर्स नहीं किए गए जितना कि इस मुल्क के अंदर एक सिलेक्टेड क्लास को केटर करने के लिए ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है वो रखी गई है। तो जो डिस्पैरिटी है पैसे की तकसीम की रियासत की तरफ से, ये उसकी प्रायोरिटीज़ के बारे में भी बताती है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमेरिका के सदर, साबिक सदर ट्रंप के हवाले से, और बड़ा ही दिलचस्प वहाँ पर इस वक्त एक अदालती और सियासी टर्मोइल दोनों होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के केस के हवाले से। वो क्या उसकी डिटेल्स है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। पाकिस्तान के किन 5 शोबों में टैक्स चोरी होता है? इप्सोस की जो रिपोर्ट है इंतहाई चशमकुशा है। ये क्या कहती है कि पाकिस्तान के 5 शोबों में 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। वो कौन कौन से हैं? रियल एस्टेट, तंबाकू, टायर्स, अद्वियात, चाय। अगर हुकूमत को टैक्स वाकई अपना इकट्ठा करना है तो फिर इन